अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं और आपको बताएंगे कि अब बाकायदा इमरान खान साहब की जो दरख्वास्तें हैं वो पहुंच चुकी हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और उनके साहबजादे जैसे कि उन्होंने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा से भी वो रुजू करेंगे, तो उन्होंने रुजू कर लिया है। उसके साथ साथ कासिम खान ने आज एक ट्वीट भी किया है। इसके अलावा सैलाब की जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो आगे डिस्कशंस हैं और जो कुछ उस पर चल रहा है वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज एक दफ़ा फिर से मैं ख़ुद बन गई हूँ एक ख़बर, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने राब्ता करके पूछा है, तो इसलिए मैं ज़रा डिटेल में बता देती हूँ कि क्या वाक़या और क्यों कर पेश आया। तो जी सबसे पहले इसी से ही बात आज कर लेते हैं। असल में हुआ कुछ यूँ कि मुझे कुछ अर्सा पहले से अंदाज़ा हो रहा था कि जिस तरह बाकी सहाफ़ियों को टारगेट किया हुआ है, और वो तमाम सहाफ़ी जो हक़ और सच की आवाज़ बनते हैं, जो डट के खड़े हैं और झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको अपने सच की कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ रही है। तो एक तो आपको पता ही है कि जिस तरह से नौकरियां छीनी गई हमारी और हमें घर पर बिठाया गया, तो ये तो था ही, लेकिन मज़ीद अभी रियासत का दिल जो है वो तसल्ली नहीं उसकी हुई, और उन्होंने सोचा कि नहीं, मज़ीद इनको तंग किया जाए और ख़ास तौर पे फाइनेंशली इतना स्क्रू कर दो कि ये लोग चुप होने पर मजबूर हो जाएं, या हमारी जो तनकीद है उसका रुख बदल के तारीफ़ में बदल दें। तो बेसिकली ये झुकाने के टैक्टिक्स हैं, और ये कोई नए नहीं हैं, ये हमने बहुत देखे हैं पहले भी, अब हम खुद इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये उसी तरह की एक और कहानी है। तो आज बस मुझे इत्तेफाक से पता चला कि मेरे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दिया गया है। मैं नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही एटीएम गई, और जब मैंने वहाँ से अपने कुछ पैसे निकलवाने की कोशिश की तो पता ये चला कि जनाब मेरा जो रकम है वो नहीं आ सकती, मतलूबा सहूलत मुझे दस्तयाब नहीं है। जब मैंने बैंक के अंदर से जाकर उसका सारा मामला पूछा कि क्या वजह है, तो फिर उनके इल्म में जो कुछ था उन्होंने फिर मुझे बताया कि जनाब जो ख़ास तौर पर आपको पता है कि इस सिलसिले में अथॉरिटी बनाई गई है NCCIA, उसकी तरफ से उसकी कंप्लेन पर बैंक अकाउंट जो है वो मेरा फ्रीज़ कर दिया गया है। मेरे नाम पर पहले 2-1 बैंक अकाउंट थे, लेकिन वो चूँकि यूज़ में नहीं थे तो वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो गए थे। तो अब ये वाहिद अकाउंट था मेरा जो फंक्शनल था और जिसके अंदर मेरी ट्रांजैक्शन सारी होती हैं, तो ये अकाउंट जो है उसको अब ब्लॉक कर दिया गया है। तो यानी अगर आप राइट नाउ मुझसे पूछें कि जनाब आप इस वक्त कैसे अपना घर चलाएंगी, या आपकी रकम कहाँ पर जो आपकी रकम उसमें मौजूद है, वो भी कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है लेकिन जितनी भी है, तो जी वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वक्त मेरे हाथ में ऐसी कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। मुझे ये भी बताया गया कि मेरे खिलाफ किसी केस के हवाले से कोई 7-8 शिकायतें दर्ज हैं। पता नहीं वो FIRs उनको मैं कहूँ या शिकायत कहूँ, क्योंकि मेरे पास अगर कोई नोटिस आता तो मुझे पता होता कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, मुझे पता होता कि मैंने आखिर कौन सा गुनाह अजीम कर दिया है, मैं कितनी बड़ी कोई मुजरिम बन चुकी हूँ बैठे बिठाए, कुछ पता होता। लेकिन चूँकि मुल्क में कोई आइन और कानून तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो बग़ैर किसी को आप नोटिस किए, समन किए, किस तरह से इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, ये अब हम इसके ऊपर बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मज़ीद वजाहत की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छी तरह से समझ है कि मुल्क में जब आइन और कानून ना रहे तो फिर ऐसी ही सूरत हाल बनती है। मर्ज़ी का लॉ होता है और फिर जिसको दिल करता है आप अताब का शिकार बनाते हैं, तो ऐसी ही सूरत हाल हुई। मैं पिछले तकरीबन 1 साल से अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में मेरी नौकरी गई थी। 1 साल से मैं घर पर हूँ, और इस सारे पीरियड के दौरान मुझे कोई नोटिस किसी इदारे की तरफ से नहीं आया कि मेरे ऊपर कोई FIR है या कोई कंप्लेन है या किसी इंक्वायरी का मुझे हिस्सा बनना है। तो मुझे इस हवाले से कभी कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने अगर कहीं पे एक आध जगह पे कोई कोशिश भी हुई कि कोई और नौकरी हो, तो वो भी मुझे ये बता दिया गया इनिशियल बातचीत के बाद कि जनाब आपके हवाले से क्लियरेंस नहीं मिलती, तो इस वजह से अभी आपके लिए मामला जो हैं रुकावट का शिकार हैं, हम चाहते हुए भी आपको चैनल में नहीं रख सकते। तो इस तरह इन्होंने ये दरवाजे बंद किए हैं। और उसके बाद जो यूट्यूब इनकम है वो ज़ाहिर है मेरे पास इस वक्त वाहिद सोर्स रह गया था, तो उस हवाले से अब इन्होंने ये बैंक अकाउंट फ्रीज़ किया है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है मुझे अब मुश्किलात आएंगी कि मैं जो फाइनेंशली अपने मामलात हैं उनको देख नहीं सकती। तो ये जो सारी सूरत हाल है अफसोसनाक तो है, लेकिन अगर कोई इससे ये समझ रहा है कि जी इससे हमारी आवाज़ बंद हो जाएगी, या कोई ये समझ रहा है कि इनकी
حمایت میں ہماری جو رائے ہے وہ بدل جائے گی، تو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے رائے بدلا نہیں کرتی، بلکہ آپ تو اور اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور آپ کے خلاف رائے اور بدلتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یا تو آپ ہمارا جرم بتائیے کہ جی یہ ہم نے کچھ کیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ کے خلاف یوں قانونی کارروائی ہو رہی ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن آپ کبھی جرم نہیں بتاتے، کبھی کوئی ایک لفظ نہیں دکھاتے کہ کہاں ہم نے کوئی غیر قانونی غیر آئینی بات کی اور اس کے علاوہ ہی آپ اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اور صحافیوں کے ساتھ یہ کوئی نئی روش نہیں ہے، ہم مسلسل ایک دیکھ رہے ہیں اس رجیم میں کہ جس طرح سے صحافیوں کو ملک چھوڑنے پڑے ہیں، صحافی اغوا ہوئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، صحافیوں کے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں، ان کی نوکریاں گئی ہیں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ، بہت اچھی اور بڑی آوازیں ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں اس وقت مختلف چینلز میں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ رابطے رہتے ہیں، لیکن کسی کی طرف سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی، کیونکہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی آواز اٹھائی جائے تو ان کے اوپر بھی شاید کوئی سختیاں ہو سکتی ہیں، جبکہ میری طرح جو اور بہت سے عطاب کا شکار صحافی ہیں ان کی طرف سے بہرحال درجنوں لوگوں نے مجھے کالز کی ہیں، میں ان سب کی بڑی شکر گزار ہوں، انہوں نے ہر طرح کی حمایت اور سپورٹ کا یقین دلایا، اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے نیک تمناؤں کا کامنٹس میں اپنے جو بھی ان کے تشویش تھی اس کا اظہار کیا، تو میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ کاش میں سب کو فرداً اس کا جواب بھی دے پاتی، لیکن ظاہر ہے کہ سب کے لیے سب کو جواب دینا خاصا مشکل ہو جاتا ہے، تو بہرحال کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ ایک مختصر سا ٹائم ہے، اور اگر اب یہ تھوڑا بلکہ طویل بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو ہمت بھی خود دیتا ہے اور اس کے لیے اس سے گزرنے کے اسباب بھی خود فراہم کرتا ہے، تو مجھے اس کی ذات پر بھروسہ ہے، کیونکہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی انسان رازق نہیں ہو سکتا کسی کا، تو اگر اللہ کی ذات پر جو ہے آپ کا ایمان ہو تو پھر کوئی ایسی ڈگمگانے کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ہر چیز عطا بھی کرے گا اور اسباب بھی بنائے گا۔ صرف ایک چیز میں ضرور اس موقع پہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جس ٹائم پہ کیا گیا یہ ایک میرے لیے کروشل ٹائم تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ان کی ایک سرجری ہے جس کے لیے ابھی ہم انتظامات کر رہے ہیں، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ وار اس وقت کیا ہے کہ جب کہ اس وقت ظاہر ہے کہ جب ہسپتال کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں صرف اس اللہ سے امید رکھتی ہوں جو اللہ تعالیٰ صحت دینے والا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ والد صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے، باقی یہ چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں یہ تو بعد میں انسان کبھی سوچتا ہے تو یہ وقت بالکل ایک لمحے کی طرح لگتا ہے کہ جو گزر چکا ہے، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب اس سے آگے نکلتے ہیں، اس کے اوپر ظاہر ہے جو قانونی کارروائی ہوگی وہ کریں گے، عدالتی جنگ لڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ انفریز ہو سکیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر تو ضرور کوشش ہوگی، لیکن ابھی جو باقی دیگر خبریں جو زیادہ اہم ہیں، میری ذات سے زیادہ اہم ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ملک میں اس وقت سیلاب ہے جی، اور شدید ترین اس وقت برے حالات ہیں، مختلف جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، بلکہ میں اس بات پہ بھی سوچ رہی تھی کہ ملک آپ کا آدھا ڈوبا پڑا ہے اور یہاں آپ حکومت کی ترجیحات دیکھیے کہ جناب یہ لوگوں کے اکاؤنٹس بند کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس صحافی کو کب نشانہ بنانا ہے۔ میں عظمہ بخاری صاحبہ کا بھی آج پریس کانفرنس کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی، اس میں فرما رہی تھیں کہ جی ابھی ہم ذرا سیلاب میں ہیں، بعد میں ہم سکور سیٹل کر لیں گے، تو جناب آپ تو سیلاب کا بھی انتظار نہیں کرتے، آپ تو سیلاب کے دوران ہی جتنے بھی آپ کو لگتا ہے کہ جہاں جہاں آپ نے حملے کرنے ہیں وہاں آپ کرنے سے کہاں باز آتے ہیں، تو ماشاءاللہ لگے رہیے آپ لوگ، اس کے لیے ہی شاید آپ لوگوں کو یہاں پہ مسلط کیا گیا ہے، تو یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ لڑائی لڑتے رہے جتنی لڑنی ہے، لیکن کم از کم جو سیلاب میں پھنسے لوگ ہیں ان کا خیال کر لیں، ان کو کسی طرح سے ریسکیو کر لیں، ان کو ریلیف پہنچا لیں، وہ زیادہ ضروری ہے۔ میں سچ بتاؤں تو میں نے یہ ایک بات ضرور کہنی تھی کہ جتنی انہوں نے 1.5 سال میں ایفرٹ کی تھی کہ کسی طرح یہ ثابت کر سکیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا پرفارم کیا ہے اور جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس وقت منصوبے لگا کے پتہ نہیں ترقی کی آسمانوں پر پہنچ چکی ہے، تو یہ ایک سیلاب نے ہر چیز کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ اس سیلاب نے بتا دیا ہے کہ یہ کتنی نااہل گورنمنٹ ہے کہ اتنی پہلے سے پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ کوئی تیاریاں اور انتظامات نہیں کر سکے، اور اب صورتحال یہاں پر آ چکی ہے کہ یہ لوگوں کو صرف بے بسی کی تصویر بنے دیکھتے ہیں اور یا پھر جا کے ادھر ٹک ٹاک بنا کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ تو جناب اگر ٹک ٹاک کے علاوہ دنیا میں آپ دیکھیں جو اس وقت ڈیجیٹل صحافیوں نے رپورٹنگ کی ہے گراؤنڈ کے اوپر، وہ جا کر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تباہی
کس لیول کی ہے اور ان کی سنجیدگی کس لیول کی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ ابھی بھی صورتحال ہے. باقی ان کی جو سیاسی مخالفین سے لڑائی ہے وہ بھی جاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ ہے اس میں تو یہ کوئی بالکل ہمدردی یا رحم کرتے ہی نہیں ہے. بہرحال آج پی ٹی آئی کی طرف سے بھی 2 اہم سٹیپس لیے گئے ہیں، اور آج قاسم خان صاحب جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کی طرف سے بھی آج ایک بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ کیا گیا ہے. کچھ دنوں سے وہ خاموش تھے اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ خاموشی کی وجہ کیا تھی. تو بیسکلی جی پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر بلکہ پاکستان تحریک انصاف نہیں، ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ میں رجوع کر لیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو غیر قانونی قید ہے اس کے اوپر انہوں نے رجوع کیا ہے. اس پوری پٹیشن میں جو اقوام متحدہ میں انہوں نے لے کے آئے ہیں اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ باتیں کی ہیں کہ اول تو ان کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کسی طرح بھی کوئی انصاف پر مبنی کیسز نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے. اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ جیل میں ہیں بھی تو وہاں پر بھی جو ان کے ساتھ سلوک ہے وہ انتہائی ظالمانہ اور غیر منصفانہ ہے. تو وہ اس چیز کو بالکل انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے خود جو اقوام متحدہ کی ورکنگ کمیٹی کا جو ایک گروپ تھا جس نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی کی، تو ان کی اپنی اس کے اوپر رپورٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ناروا سلوک بھی رکھا جا رہا ہے، اور جو ان کے کیسز ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہی شاخسانہ لگتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو اب پٹیشن اقوام متحدہ میں دائر کی ہے اس میں اس جو ورکنگ گروپ کی رپورٹ تھی اس کا بھی حوالہ دیا ہے. تو یہ اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ آج جو قاسم خان نے ٹویٹ کیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے اس بات کا اظہار کیا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ جیل میں جس انداز سے رہ رہے ہیں یہ کوئی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، بلکہ یہ صرف اور صرف جو ہے ان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. قاسم خان لکھتے ہیں کہ میرے والد عمران خان جیل میں ہیں کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے لیے آواز بلند کی، انہیں تنہائی میں قید رکھا گیا ہے، ان کے ڈاکٹرز تک رسائی نہیں دی جا رہی، اور وکلاء اور اہل خانہ سے ملاقات پر بھی پابندی ہے. اسی دوران ان کے خاندان کے افراد اور ہزاروں حامیوں کو اغوا کیا گیا یا فوجی عدالتوں کے سامنے گھسیٹا گیا ہے. یہ انصاف نہیں بلکہ سیاسی انتقام ہے. پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے، اور میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں جو انسانی حقوق اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ عوام کی آواز سنی جائے اور قانون کی حکمرانی بحال ہو. تو قاسم خان کا یہ ٹویٹ جو ہے وہ خاصا امپورٹنٹ ہے، جس میں انہوں نے اس حوالے سے جو ہے اپنا پورا جو کیس ہے وہ سامنے رکھا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی دوبارہ متحرک ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو ایک جانب جہاں قاسم اور سلیمان کچھ سٹیپس اٹھا رہے ہیں، تو وہیں جو امریکن کمیونٹی ہے، پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہاں پر ان کی طرف سے بھی کوششیں دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہیں. اور یہی خبر کل آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر شہباز گل نے بھی شیئر کی تھی کہ جو ایک بل ہے اس کو مزید انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے، اور اس میں پھر سے اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر پاکستان میں ان چیزوں کا نوٹس لیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو وہاں کی انتظامیہ ہے وہ پاکستان کی اتھارٹیز سے بات بھی کرے. تو یہ اب چیزیں جو ہیں دوبارہ سے انٹرنیشنلی اٹھانے کا مقصد بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ سے اس پورے ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور خاص طور پر جو عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی صحت کے حوالے سے معاملات ہیں، جو ان کے ڈاکٹرز کی رسائی نہیں پہنچائی جا رہی، اس کے اوپر اب ملک کے اندر بھی اسی طرح جو کام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اب ایک پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی دائر کی جائے گی. لاسٹلی جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج، بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے آج بڑی دلچسپ ایک جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے. وزارت داخلہ میں ایک درخواست جو ہے وہ لائی گئی ہے، اور اس میں بیسکلی اپنا پاسپورٹ بحال کرنے کی درخواست جو ہے وہ دی گئی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ویسے تو اس میں ایک املا کی بھی ڈکٹیشن کی بھی غلطی ہے، چلیں اس کو میں ایک طرف رکھتے ہوئے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھلا ہو عمران خان کا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب گنڈا پور صاحب آپ افغانستان خود چلے جائیں، تو گنڈا پور صاحب کو ہوش آئی کہ اوہو میرا تو پاسپورٹ ہی بلاک پڑا ہوا ہے، تو میں ذرا اس کو رینیو کروا لوں یا اس کو ان بلاک کروا لوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر عمران خان صاحب یہ نہ کہتے تو گنڈا پور صاحب تو لگتا ہے کہ اس معاملے پہ بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ جناب ان کا پاسپورٹ بلاک ہے تو وہ کوئی اس سلسلے میں کوشش کریں. ویسے تو یہ ایک عام یعنی بات ہے جو سب کو ہی تقریباً پتہ ہے کہ جب بھی آپ اتنے بڑے آفس ہولڈر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے، اور آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے کہیں ادھر ادھر جانا ہے تو آپ کو کسی ملک میں جانے میں رکاوٹ ہو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی وجہ سے. لیکن
یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جناب اس کے لیے انہوں نے ابھی یہ 1 مہینہ پہلے اگست میں ہی جو ہے وہ درخواست دی تھی. اس کی ایک امیج جو ہے وہ کافی سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی تھی. تو گویا 1.5 سال سے آپ وزیر اعلیٰ ہیں، 1.5 سال سے آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے، 1.5 سال سے آپ کہیں پر سفر نہیں کر سکتے، اور 1.5 سال کی حکومت کے دوران آپ نے کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ آپ اپنا پاسپورٹ ہے اس کو ان بلاک کروا لیں، یا پھر آپ ڈپلومیٹک جو پاسپورٹ ہے وہ جاری کروا لیں. تو 1.5 سال سے آپ مکمل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اب جب عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی افغانستان چکر لگاؤ، تو پھر آپ کو یاد آیا کہ جی میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے. تو اب آپ نے جو ہے وہ کوششیں شروع کی ہیں. تو یہ حالات ہیں جی علی امین گنڈا پور صاحب کے. اب یہ دانستہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا واقعی وہ اتنے معصوم ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ کی بحالی کے لیے کوئی کام کرنا ہے. یہ تو اب نیت کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دور میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو کسی بھی طرح سیٹسفائی کر سکتی ہیں، یا لوگ اس طرح کی باتوں پہ یقین کر سکتے ہیں، مطمئن ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.